जो मौज़ूआत आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इन मौज़ूआत के हवाले से अगर मामूल से हटकर कुछ सवालात जो हैं वो उठाए जाएं तो वो सवालात बड़े ही दर्दनाक भी हैं, उतने ही अहम और हसास भी हैं, और सच पूछें तो उतने ही खौफनाक भी हैं कि ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करते हुए नस्लें बीत गईं, जिनका जवाब तलाश करते हुए मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के नजराने पेश करके शहादत के अजीम मर्तबे हासिल कर लिए। और इन्हीं सवालों की खोज में आज की नौजवान नस्ल भी है और आज के वो मुसलमान भी हैं जो मकबूजा इलाकों में इस्तेमारी ताकतों का सामना कर रहे हैं। बिलाशुबा मैं बात करूंगा मकबूजा कश्मीर की और फिर मकबूजा फ़लस्तीन की, और ख़ास तौर पर इसराइल की जो जारहियत है गज़ा की ख़ास पट्टी पर जो हो रही है उस पर भी, और इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर फराह नाज साहिबा हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के हवाले से बुनियादी तौर पे हम कश्मीर के हवाले से बात किया करते हैं, लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है उसी का ही जो है वो एक दूसरा हिस्सा आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो वहाँ पे हो रहा है। इसराइल के जबर और इसराइल की जानिब से इस्तबदाद का जो एक सिलसिला गर्म कर रखा गया है और फिर उसमें किसी मामले को खातिर में नहीं लाया गया, कोई आलमी कानून नहीं, कोई इंसानियत का कोई जो है वो एहसास नहीं, और बेदरेग जो है वो कत्लेआम किया गया, बेदरेग बम्बार्टमेंट की गई। और उन्होंने बाकायदा बम्बार्टमेंट से किया फ़लस्तीन में, और यहाँ पे चुन चुन के ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़रिए भारत ने टारगेट किया है। तो मर वहाँ भी मुसलमान रहे हैं, मर यहाँ भी मुसलमान रहे हैं, यहाँ भी मुसलमानों ही की आहो बका है और वहाँ पर भी मुसलमानों की आहो फ़िक़ा है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं बुनियादी तौर पर बहैसियत मुल्क और बहैसियत उम्मा कितना ज़रूरी है कि उनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू इरा अपडेट किया जाए, इस स्ट्रेटजी को रीप्लान किया जाए ताकि यहाँ पे जो बेदरेग खून बहा है कम से कम उसका तदारुक तो हो सके। जी, सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो भी हमास और फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसको जो कहते हैं ना बहुत तकलीफ के साथ उसको मैं कंडेम करूंगी, क्योंकि जो जबर हो रहा है, जो ज्यादतियाँ हो रही है, हर एक मुसलमान को हर जगह पे टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किसी वेस्टर्न मुल्क में रहता हो उसको वहां पे सोली टारगेट किया जा रहा है, या वो अपने ही मुल्क में रह रहा है तब भी उसको टारगेट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो फिरौनियत का एक मंजर हम लोग इसराइल की तरफ से देख रहे हैं, वही फिरौनियत का मंजर हम कश्मीर में भी देख रहे हैं। तो एक यहाँ पे फिरौन बना हुआ है इंडिया और एक वहां पे फिरौन बना हुआ है मिडिल ईस्ट में इसराइल। अब यहाँ पे सवाल जो आप उठा रहे हैं कि इन हालात में हमारे पॉलिसीज क्या होने चाहिए, क्या हम सबको तमाम मुसलमान ममालिक को यकजा होना चाहिए? मेरे ख्याल से अब वो यकजानियत का वक्त आ चुका है, और तभी वो मंजर भी हमारे सामने अभी आगे जो कहते हैं ना जो डायरेक्शंस क्लियर होते हुए नजर आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि मैं इसराइल के साथ कोई नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं हूँ। इस तरीके से कतर, इस तरीके से इजिप्ट, इस तरीके से बाकी तमाम ममालिक भी इन लाइन होते जा रहे हैं। ईरान का स्टेटमेंट जो आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है दैट हम इस फिरौनियत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड देयर विल बी रिटेलिएशन टू दैट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कमिंग फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज जो कह रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाई बहनों बच्चों के साथ जो जबर हो रहा है, जो जुल्म वो जुल्म की इंतहाई कोई वहां पे मुझे नजर ही नहीं आ रही कि कोई एंड है इसका, तो वो हुए जा रहा है। यहाँ कश्मीरियों की अगर बात की जाए तो कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है उनकी तो कोई जुबान भी नहीं बन पा रहा है। तो वहां पे तो फिर भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज दे कैन स्टैंड विद देयर मुस्लिम ब्रदर्स, वो चीजें हो रही, कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन मीडिया का जो एक वेस्टर्न मीडिया का अगर पर्टिकुलरली हम देखें तो वेस्टर्न मीडिया में जो चीजें दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, वो उनके जो फिरौन के नजरिए से उसको बताई जाती है, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। अभी आए दिन जो फिलिस्तीन में हुआ और वहां पे गाजा में एक अस्पताल को टारगेट बनाया गया, वहां पे 500 से 700 लोगों को मारा गया, तो मतलब कौन उसका जवाब दे होगा? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का जवाब देगा? उससे अगर सवाल कोई पूछेगा तो कौन पूछेगा? क्या वो मुस्लिम उम्मा होगी? मेरे ख्याल से ये वक्त है कि मुस्लिम उम्मा मजीद इकट्ठा होकर इसका जवाब और इसका वो जो कहते हैं ना कि इसका हल निकालने की कोशिश की तरफ लेके जाए, क्योंकि मुसलमानों पे जबर की इंतहा बस हो गई है हमारी, और हमें ना देखने की हमने सकत है ना सुनने की सकत है, बस हो गई है। और मेरे ख्याल से कश्मीरियों के और फलस्तीनियों के लिए हम सबको यकजा होके इकट्ठे होके खड़ा होना पड़ेगा।
رائٹ بالکل, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اچھا, اب ہم کچھ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کا بھی تذکرہ کریں گے کہ بین الاقوامی امور پہ بھی آپ گرپ رکھتی ہیں اور جو صورت حالات ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ بھی ہیں, اور جو ماضی میں ہوا, خاص طور پر جو چیدہ واقعات ہیں جن کے حال پہ بھی اثرات نمایاں ہیں اور مستقبل پہ بھی نمایاں اثرات دیکھے جائیں گے, ان معاملات سے بھی آپ بخوبی واقفیت رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو بین الاقوامی تعلقات میں مختلف بڑے اداروں کا اور خاص طور پر اقوام متحدہ کا رول ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور چلیں, اقوام متحدہ کی جانبداری تو سب کے سامنے عیاں ہے ہی, لیکن ہمارے جو بڑے پلیٹ فارم ہیں, OIC ہے, عرب لیگ ہے, پھر ہمارے جو بین الحکومتی تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, کہ ایک بلاک وہ ہے جس کے معاشی اور سیاسی اور مذہبی اور تہذیبی مفادات اس گروپ سے الگ ہیں جو اس وقت جبر اور استبداد جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس تمام مسئلے میں پہلے تو ہم لوگ رونا روتے تھے کشمیریوں کا کہ یونائٹڈ نیشن کشمیریوں کے حق کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ اس کی پچھلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے ریزالو کی طرف یونائٹڈ نیشن کے اپنے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس تھے, لیکن وہ اسٹیٹمنٹس کی حیثیت دنیا دیکھ چکی تھی. لیکن یہاں کشمیری مر رہا ہے, پٹ رہا ہے, رو رہا ہے, ریپ ہو رہا ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, بچے اس کے مولسٹ ہو رہے ہیں, بچے اس کے مر رہے ہیں, تو کوئی یونائٹڈ نیشن کا ادارہ آ کے یہ سوال نہیں پوچھتا تھا اس ریجنل فرعون انڈیا سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اب اگر فلسطینیوں کی باری آگے, فلسطینیوں کے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. میں آپ کے پروگرام سے یہ بتاتی چلوں, یہ زمانے قدیم سے ہوتا جا رہا ہے. میں تو جب سے چھوٹی تھی بڑی ہوئی فلسطینیوں کے کشمیریوں کی کہانی سنتی آ رہی ہوں. تو بس ہو گئی ہے نا یونائٹڈ نیشن کو, اس کی جو ایک جو کہتے ہیں نا اس قسم کی اوپینینس ہے, 22 قسم کی اس کی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے, اس کی پالیسیز ہے, وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے. رہی بات OIC کی, تو میرے خیال سے OIC میں جتنے پاورفل کنٹریز ہیں, جس میں سعودی عربیہ بینگ the custodian of the 2 holy mosques بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد بات رہ جاتی ہے ایجپٹ کی. تو آف کورس ایجپٹ ول اسٹینڈ, اینڈ ایجپٹ از اسٹینڈنگ ود آل اٹس مسلم brothers and sisters who are getting affected not only in Palestine but in Kashmir as well. پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی باری آ جاتی ہے, جو کہ بہت جو کہتے ہیں نا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. تو انڈونیشیا کو سامنے آنا پڑے گا, ملیشیا کو سامنے آنا پڑے گا, اور ان تمام جو کہتے ہیں نا مظلوموں کی آواز بننا پڑے گا, ورنہ یہ کہانی یہاں نہیں رکے گی. اس کہانی کی اسلاموفوبیا کا نام ہم لوگ پہلے بھی سنتے آئے ہیں اور اب بھی سن رہے ہیں. اس کے بعد جیسے فلسطین اور غازہ میں یہ چیزیں چلی ہے, ابھی ریسنٹ اسرائیل کی جو ایٹراسٹیز ہوئی ہے, ہم نے سنا ہے کہ کیسے امریکہ میں جا کے لوگوں نے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ پھر سے بنانا شروع کر دیا, اور یہ لوگ اس کو ٹائٹل دے رہے ہیں یہ ایک another 9/11 کا ایپیسوڈ ہے. بھائی 9/11 کس نے کیا تھا وہ بات تو ابھی ڈھکی چھپی رہی ہی نہیں. 9/11 کا سب کچھ جس کے ماسٹر مائنڈ تھے, جس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا, جس نے اس کو بنایا تھا, دنیا کے سامنے سب کچھ سامنے واضح ہو چکا ہے. تو بس ہو گئی ہے یہ کہانیاں, بس ہو گئی ہے جھوٹ کی انتہا. اب کتنا جھوٹ اور بولیں گے ہمارے ساتھ, ہمیں کتنا مروائیں گے, اور آگے ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گے. میرے خیال سے دنیا سمجھ چکی ہے وہ جو سچ اور جھوٹ کا فرق ہے, وہ جو جنہوں نے جو گرے لائنز ڈرا کیے تھے, وہ گرے لائنز اب صاف اور دھل کے ہمارے سامنے آ چکی ہے. کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے, چیزیں کھلی ہوئی ہے. مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑے گا, اور یہ شاید ہمارے دین پہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تمام اکٹھا ہونا شروع ہوں گے. یہ مسلمان تو اس کی طرف اکٹھے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی یہ جتنے فرعون بنے ہوئے ہیں وہی ہمیں خود اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کو پھر یہی لوگ کمپلین کریں گے کہ یہ سارے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. تو خلاف ہوں گے نہیں, آپ کی جو حرکت ہے اسی کے تحت تو چیزیں چلتی ہے, اسی کے تحت تو یہ موومنٹس بنتی ہے, اور پھر وہ آگے جا کے اپنے لیے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا تھوڑا سینسٹیو بھی ہے اور اتنا ہی تکنیکی سوال بھی ہے, میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا اور آپ کا جواب بھی اس پہ چاہوں گا. ریاستیں بنیادی طور پر ہم نے جب بھی تاریخ کا مطالعہ کیا, ہم نے حال کا مطالعہ کیا, اور جو حقائق اور حالات جو ہم نے اسٹڈی کیے, ریاستیں ہمیشہ اپنے مفادات جو ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے سرگرداں ہوتی ہیں, اسی کے تحت پالیسیز اپناتی ہیں, جبکہ جو عوام ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو عوام بنیادی طور پر پیس چاہتی ہیں, ہارمنی چاہتی ہیں, پراسپیرٹی چاہتی ہیں, روزگار چاہتی ہیں. اور اس کا جو حالیہ مظاہرہ ہے وہ اسرائیل کی پالیسیوں پر ساتھ دینے والے ممالک کی عوام کا اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج ہے, جو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں دیکھنے میں آیا ہے. سو ان ممالک کے لیے کیا اب اس طرح کی پالیسیاں کنٹینیو کرنا آسان ہوگا, یا عوامی رائے کا احترام ود دا پیسج آف ٹائم حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی روش اور رویہ بدلے گا؟
جی سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دنیا کا سب سے وہ جو کہتے ہیں نا مضبوط ترین ملک ہے اور پاورفل ملک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ نہ صرف امریکی بلکہ جوئش کمیونٹی وہ باہر آئی، سڑکوں پہ آئی، اور انہوں نے باہر جو سرکاری ادارے تھے ان کے خلاف اپنے سرکار کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ فلسطینیوں کو مت مارو. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے کہ جوز کو مارا گیا، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور ان کو اگر حماس نے کیا، ہمیں حماس اور فلسطین دونوں کے فرق کو سمجھنا پڑے گا کہ حماس جو کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کی شکل نہیں کر رہا ہے، اور یہ بات دنیا کو کھل کے سامنے آ چکی ہے. تو سب سے پہلے شروعات تو امریکہ سے ہی ہو گئی کہ وہاں پہ نہ صرف ان کے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں اسٹرائکس ہوئی. آسٹریلیا میں تو بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا کھل کے لوگوں نے فائر ورکس کیے جب حماس نے حملہ کیا. تو کتنے تنگ ہوئے ہوئے ہیں ان کے جبر سے، ان کے انتہا سے. پھر اس پہ بین لگائے گئے، ان لوگوں کو ہنٹ ڈاؤن کیا گیا، ان لوگوں کو پکڑا گیا، مار دھاڑ ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو یہ میں بات کر رہی ہوں ان سویلائزڈ کنٹریز کی جہاں پہ انسانوں کو، ان کے سٹیزنس کو وہ جو کہتے ہیں نا حق رائے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہاں پہ یہ چیزیں چلی. اس کا یہ کہانی یہی پہ نہیں رکتی، یو کے میں ہوئے، آپ دنیا کے کوئی ملک اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ پہ ہوئے. یورپ میں ہوئے، آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہوئے کہ آپ جب ارسلا مارکل نے جگہ جگہ جا کے کہنا شروع کر دیا تو اس پہ سوال اٹھے، اور آئرلینڈ کی پارلیمنٹ نے کہا کہ کس کی بنا پہ اور کس کی زبان میں یہ آپ باتیں کر رہے ہو. وی آر ناٹ اسٹینڈنگ ود یو، یہ یورپ کی زبان نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی زبان ہے. اپنی ذاتی زبان اپنی طریقے سے استعمال کرو، اینڈ ڈو ناٹ اسٹینڈ فار یورپی یونین کے لیے مت کھڑے ہو. تو میرے خیال سے آگے جا کے جتنے بھی پاورفل کنٹریز ہے، جس میں موسٹلی ویسٹرن کنٹریز آ جاتی ہیں، ان کے لیے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ نہ صرف ان کو اپنے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ انٹرنیشنل سسٹم میں بھی ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم لوگوں نے دیکھا جب UN جنرل اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کر دیا جا رہا تھا، سارٹ آف ڈسکشن گوئنگ آن، تو چائنا اور رشیا نے بھی اس سے ریسٹرین کیا. تو ان کو ہر جگہ دشواریاں آئے گی، ان کو ہر جگہ مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں ہے وہ اگریسو ہے، اینڈ دے آر اینٹی مسلم کمیونٹی. اب لوگ میرے خیال سے اس چیز کو بائی نہیں کریں گے کہ آپ اگر اسلاموفوبیا کو پروموشن دیں گے تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے، ایک پرٹیکولر گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے دے ہیو ٹو ری وزٹ دیئر پالیسیز اینڈ دے ہیو ٹو ری وزٹ دیئر ڈیسیژن. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کا ایک ایڈیشن جو ہے وہ مزید لینا چاہوں گا کہ کشمیر کی صورتحال ہو یا پھر فلسطین کی صورتحال، یہ کچھ استعماری طاقتیں ہیں اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ اب اگر ایک دوسرے بلاک کی بات کی جائے تو وہ ہیں جو پیس چاہتی ہیں، جو پراسپیرٹی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہ رہی ہیں. چین کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. رشیا نے چونکہ ایک جنگ کا جو ہے وہ عہد دیکھا ہے تو اس کے بعد شاید رشیا بھی ریئلائز کر چکا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ امن کے ساتھ ہی آگے بڑھتی ہوئی سب کے مفاد میں ہے. تو ایک یہ اسٹرانگ بلاک ہے اور ایک دوسرا اسٹرانگ بلاک ہے. جو داخلی سطح پر احتجاج ہو رہا ہے انہی ممالک کی اپنی پالیسیوں کے خلاف، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو سچویشن ہے اور جو لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپٹیٹرز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو ان کا رویہ اور ان کا موڈ ہے، یقیناً وہ اس سے بھی بخوبی واقف ہوئے. تو یہ کتنے بڑا ایک ہنڈرانس ہوگا ان کے لیے اس طرح کی جارحیت کے سدباب میں؟ دیکھیے ایک چیز تو بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ دنیا میں جو بلاکس کی بات کی جاتی تھی اور امریکہ خود کرتا تھا، اف آئی بی ویری بلنٹ، تو امریکہ خود کہتا ہے کہ ہمیں بلاک پالیٹکس میں انوالو کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ، حالانکہ وہ خود ہی ان بلاکس کو اور پرومیننس کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک امن کا وہ جھنڈا لے کے جا رہا ہے اور جو ہے بدامنی کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے، ایسا میں نہیں کہوں گی. ہر اسٹیٹ کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ کو سپریم رکھتا ہے. اس وقت جو سوٹ کرتا ہے رشیا اور چائنا کو کہ وہ امن کے ساتھ چلتا رہے تو دنیا ان کے ساتھ لگ جائے گی اور اسی طریقے سے دنیا لگے گی بھی. لیکن یہ جگہ، یہ گیپ، یہ ڈسٹینس کون کریٹ کر رہا ہے؟ خود امریکہ. کیونکہ امریکہ جو ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ اس نے جو مجھے کہتے ہیں نا بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مارو، جا کے مارو، جو کچھ بھی کرتے ہو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس طریقے سے تو قومیں نہیں چلتی ہے، اس طریقے سے ورلڈ سپر پاور نہیں چلتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کا، جوش کمیونٹی کا، جوز کا ان پرٹیکولر، اس کے امریکی پالیٹکس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے اور وہ کیا لابینگ کرتے ہیں. وی آر فلی اویئر آف دیٹ. لیکن along with that آپ ورلڈ سپر پاور ہو، یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دی انٹائر نیشنز. آپ
چیری پکنگ نہیں کر سکتے ہو. آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے انصاف کی تو انصاف آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کا دل چاہے یا آپ کا دل نہ چاہے. اگر اس تحت کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام جو کہتے ہیں نا لائنز کو دیکھتے ہوئے, اگر یہاں پہ دنیا میں دو بلاکوں کی بات کی جائے تو وہ بہت کھل کے ڈیفائن ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ابھی سے نہیں, ابھی تو میرے خیال سے اس لڑائی نے اسرائیل اور فلسطینیوں پہ جو باربریت ہو رہی ہے اس نے اس کو زیادہ ڈیفائن کر دیا ہے. اب وہ تمام ممالک اگر اسلامک کنٹریز کے ساتھ چائنا اور رشیا مل جاتے ہیں تو کیا امریکہ اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیا اسرائیل اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیونکہ ان کے لوکیشن, اسرائیل کو اپنی لوکیشن کو بھی دیکھنا چاہیے, اسرائیل کو اپنے ان سیٹلمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے جو ویسٹ بینک میں ہے, امریکیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر میں ان کے خلاف جاتا ہوں ویئر ول آئی بی اسٹینڈنگ. ان کو اپنی اکانومی کو دیکھنا چاہیے جو بہت کمزور ہوتے جا رہی ہے, ان کے ڈیٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ ناؤ. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دے ہیو ٹو سی implication, policy perspective, whatever they are having now, it will have on the nations in times to come. Otherwise کیا ہوگا کہ یہی جو بلاکس ہے, جو چائنا اور رشیا کی دوستی ہے وہ اور مضبوط ہوگی, مسلم امہ اس کے ساتھ مل جائے گی, تو پھر مطلب چیزیں کیا ہوگی, the world system will change. رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں.